नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। मैं आज के दर्स कुरान के प्रोग्राम में आप सब सिस्टर्स का खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आया 78 का डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम सब खुले दिल के साथ सुने, गौर व फिक्र करें और जो कुछ सीखें उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। आया इंशाअल्लाह। शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले आयतों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि किस तरह से मुसलमान ये तवक्को कर रहे थे कि मदीना में बनी इसराइल इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनी इसराइल की असल हकीकत के बारे में आगाह किया और उन लोगों के बारे में बताया कि जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतालिक पेशगोइयों को अपनी किताब में छुपाते थे। अल्लाह जानता है कि वो क्या छुपाते थे और क्या जाहिर करते थे। तो इसी के साथ हम आज सूरह बकरा की आया 78 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर फहमीदा, ये जी आए और तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम अम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इल्ला यज़ुन्नून। जी, अब मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर नुज़हत मसूद को कि वो आए और इस आयत की तिलावत करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब हम एक एक आयत की वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर हुमा आबिद को। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहुम, और उनमें, उम्मीयूना, अनपढ़, ला यअलमूना, नहीं जानते, अल किताबा, किताब, इल्ला अमानिया, कुछ आरजुए रखते हैं, व इनहुम, और नहीं वो, इल्ला युज़ुन्नूना, वो तो बस गुमान रखते हैं। सदकल्लाहुल खैर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम इस आयत का इस्तिलाही तर्जुमा देखेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर शाजिया अनीस को। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा और सूरह बकरा आयत नंबर 78 का इसका तर्जुमा। और उनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आज़में पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहम व गुमान बांधते रहते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये हम लोग ने देख लिया कि इसका इस्तिलाही तर्जुमा क्या कह रहा है हमें, लेकिन और इसकी तफसीर जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर अर्शिया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی عوام کا حال تھا۔ علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح و خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گڑھی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور چھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ماشاء اللہ سسٹر، تفسیر بہت اچھے سے آپ نے بتایا۔ اب اس کا اور ڈیٹیل میں مفہوم سمجھنے کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر فرین جمیل کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 78 کا مفہوم۔ تو اس آیت میں ہمیں عوام کی حالت بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہمیں پہلے اس میں امی کے معنی دیکھنے ہوں گے کہ امی کے معنی کیا ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ یہود میں ایک طبقہ جو عوام کا تھا، ان پڑھ تھا، اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ بیچارے تورات پڑھے ہوئے تو تھے نہیں، اور اگر یہ پڑھ بھی لیتے تو سمجھنا نہیں چاہتے تھے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کتاب کو صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب علماؤں کے لیے ہے، خود کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، اور اگر یہ پڑھتے تو پتہ چلتا کہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا ہمارے لیے حکم ہے۔ اس کتاب میں حضور کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی تھیں، ان کو ان کے علماء اس ڈر سے بدل دیا کرتے تھے کہ اگر عوام کو ان کا پتہ چل گیا تو وہ محمد عربی کو اپنا معتدی اور پیشوا بنا لیں گے، اور جو آمدنی ہمیں عوام سے ہو رہی ہے وہ سب بند ہو جائے گی۔ یہ لوگ مختلف قسم کی خرافات کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی غلط آرزویں اور من گھڑت قصے تھے جو انہوں نے سن رکھے تھے۔ تو ہمیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل خرابی کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے۔ تمنائیں، آرزویں انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی علماء، عوام اور منافقین، اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا تھا، ان سب کا ذکر ہے۔ ان کے علماء انہیں گمراہی کے مواقف پر مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے، اور عوام یعنی کہ عام لوگ بصیرت سے محروم تھے اور اپنے علماء کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا اس کی تلاوت کرو عمل کرنے کے لیے۔ قرآن میں غور و فکر کرنا یا پھر اس کے فہم کو حاصل نہ کرنا انسان کو عمل سے بہبہرا کر دیتی ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر فرین، بہت اچھے سے آپ نے ہم لوگوں کو اس کا مفہوم بتایا، اور یہ بتایا کہ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اور اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں عمل کی باتیں کیا سیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر ہنا خاتون کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس آیت کی ترجمہ، تفسیر و مفہوم سے ہم نے بہت کچھ جانا۔ آئیے اب ہم کچھ عمل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں۔ پس نمبر، علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے بلکہ اندازوں پر جیتے تھے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے وہم اور گمان سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹی امیدوں اور اندازوں پر فیصلے نہ کریں بلکہ حقیقت اور صحیح علم پر یقین کریں۔ تھرڈ نمبر، دنیا کی چاہت سے بچنا چاہیے۔ اپنی دنیاوی چاہتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ کے دیے علم اور ہدایتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں۔
یقین رکھے، اپنی دنیاوی چاہتوں کے حساب سے اپنی منمانی نہ کرے، اپنے اندازوں سے دین کو نہ سمجھے بلکہ اپنی صحیح سمجھ اور صحیح علم کے ساتھ اللہ کی کتاب پر عمل کرے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو علم حاصل کرنے، وہم، گمان اور تکبر ریاکاری سے بچنے اور اپنی دنیاوی چاہتوں کو پورا کرنے کے بجائے اللہ کے کلام قرآن پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ ہم سب آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت سے ہم نے بہت کچھ سمجھا اور جانا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو فالو کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور فکر ہی نہیں کی کہ اللہ ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر طرف کی سہولتیں دے رہا ہے، لیکن ہم دین سیکھیں لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم انکار کر رہے ہیں، ہم دنیا کی لگ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم روز اقرار کرتے ہیں کہ آج ہم دین پر عمل کریں گے اور روز انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار ہمیں صرف گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھیں، ہم اللہ کے کلام کو سمجھے اور عمل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کو بہترین بنا سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، بہت اچھا آپ نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ علم کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور علم کی اہمیت تبھی آئے گی جب ہوگی جب ہم علم لیں گے۔ یوں ہی اپنی زندگی کو پاز کر کے بیٹھنا تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ وہم اور گمان سے ہمیں بچنا ہے، تو وہ بہت ہی بڑا ایک، سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی برائی انسان کے اندر، وہ وہم اور گمان میں اتنا زیادہ پڑا رہتا ہے کہ پھر وہ اپنی ہی زندگی اس میں بگاڑ لیتا ہے۔ اب آگے آیت سے ریلیٹڈ کویشچنز اب سٹارٹ ہو رہا ہے سیشن، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی سسٹر صفیہ حیدر کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں کیے گئے لوگوں کی کوشچن نمبر ہے، اس آیت میں ذکر کیے گئے لوگوں کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ علم وہم اور گمان میں ہونے کی اس کی باوجود خصوصیت جان یہ تھی بوجھ کہ کر علم حق ہونے کو کے چھپانے باوجود اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ جی اب ہم بھی بتا دیں، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر حق کو چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، اس آیت کا موجودہ دور سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی جب علم کے ہوتے ہوئے حقیقت کو چھپایا جاتا ہے تو اس کا مشرع اور اخلاقی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جی اس آیت میں ذکر کیے گئے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ یہودی ایسے تھے جو علم رکھتے تھے پھر بھی حق کو چھپاتے تھے، اور ان کا کوئی روایت کی وجہ سے صحیح ان کی حقیقت ان کے رویے کی وجہ سے رویے کی ان کی وجہ سے اخلاقی جی حالت اور ذمہ داری ظاہر ہوتی تھی۔ ظاہر ہوتی۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ علم اس کے آیت کے بغیر، ذریعے گمان کے بغیر، گمان برایت اور اپنی خواہشات پر چلنا گمراہی ہے۔ اس آیت چلنا سے گمراہی کا سبق ہے۔ پیغام دیا گیا ہے کہ علم کے باوجود حق کو چھپانا غلط عمل ہے اور اس سے انسانی اخلاقی ذمہ داریوں پر اثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس آیت کی
اس آیت کی روشنی میں ہم نے کیا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پڑھنا آیت سے یہ چاہیے۔ سبق ملتا ہے پر کہ علم کی عمل ذمہ کرنا داری ہے کہ حق کے علم لیے کی ذمہ استعمال کیا داری جائے ہے اور علمی اسے آواز ہے، چھپانا حق نہیں کے کو لیے بولنا چاہیے اور ہمیں قرآن کو سمجھ قرآن کے کو پڑھنا سمجھ چاہیے، کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس پہ عمل بھی کرنا عمل کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اور کوشچن آنسرز پوچھنے کے لیے میں بلاؤں گی سسٹر تحسین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ان میں کچھ یعنی لوگ ان میں ایسے سے بھی کچھ ہیں لوگ ایسے بھی کچھ ہیں لوگ جو ایسے بھی پڑھے ہیں لکھے جو نہیں پڑھے لکھے جو نہیں پڑھے ہیں، لکھے نہیں ہیں، یہ انسان کس چیز پر چل رہے تھے؟ یہ اپنے وہ انداز ان کو جو سمجھنے کی جو خواہشات علم پر سے رہے محروم تھے، نہ کہ وہ حقیقت علم پر، حقیقی علم پر۔ آیت کس قوم کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی؟ بنی یہ بنی اسرائیل آیت بنی لوگوں کے بارے میں اسرائیل کو کے صحیح بارے سے میں نہیں ہے جو جانتے تھے۔ تورات کو صحیح سے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کا سینٹرل میسج کیا ہے؟ علم علم کے کے بغیر بغیر گمان اور اپنی خواہشات کرنا گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ بنتا ہے۔ علم کے بغیر گمان، روایت اور اپنی خواہشات پر چلنے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ صحیح جواب، الحمدللہ۔ علم اور سمجھ کے بغیر دین پر چلنے کا کیا نقصان ہے؟ انسان حق انسان سے دور حق ہو سے جاتا دور ہو ہے جاتا ہے اور گمراہ کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہو گئے۔ جس سے بنی اسرائیل کے لوگ ہو گئے۔ الحمدللہ۔ انسان حق دور ہو جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہو گئے تھے۔ جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھے کویشچنس آپ لوگ نے اور بہت اچھے آنسر سب نے دیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ نے آیا 78 کو بہت اچھے سے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گی سسٹر سائمہ شیخ سے کہ وہ آئیں اور ہمیں اب حدیث سنائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جو عمل کیا یا کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، سب حدیث کہلاتی ہے۔ آج کی ہماری حدیث کا عنوان ہے حیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ حیا کا مطلب ہے انسان برے کام کرنے سے شرمائے، گناہوں سے رکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنے۔ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، دل کو پاک رکھتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جس کے دل سے حیا نکل جاتی ہے وہ جھوٹ، چوری، غیبت، فحاشی اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سراپا بھلائی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری نظروں میں، زبان میں، لباس میں، چال میں اور اعمال میں حیا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے جو ان کے محرم ہے، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں میں ڈال لیا کرے۔ مطلب ہمیں با پردہ رہنا ہے۔ اسی لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیا ایمان کا زیور ہے۔ حیا برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی برائی کی جڑ ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بے حیائی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے زیور سے آراستہ فرما اور ہمیں حیادار لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھی حدیث بتائی حیا کے بارے میں کہ حیا جو ہے ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان کو سنبھال کے رکھتی ہے انسان کے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں گرامر سے ریلیٹڈ کویشچن اینڈ آنسرس کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری ٹیچر سسٹر اسما میم کو کہ وہ آئیں اور گرامر سے ریلیٹڈ کویشچن آنسرس ہم سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ اسٹارٹنگ میں جو واو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ استنافیہ۔ ٹھیک ہے، یہ واو کیا ہے؟ جوڑنے کے لیے آیا ہے یہاں پہ، ایک آیت کو دوسری آیت سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اس کا کیا نیم دیں گے ہم؟ حروف استنافیہ۔ عطف ہو جائے گا یہ۔ حروف عاطف۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ من ہم، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری۔ تو اس میں من کیا ہے اور ہم کیا ہے؟ ہم فاعل ہے، حرف جر ہے، من حرف جر ہے اور ہم جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے۔ ویری گڈ، من حرف جر ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ امی یونا کا مطلب کیا ہے؟ ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو، جو لکھنا پڑھنا یعنی نہ جانتے۔ بنیادی پڑھائی سے جو محروم ہے۔ محروم ہے۔ یعلمون، یہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ کس ورڈ سے بنا ہے؟ اتنا بڑا ورڈ بن گیا ہے تو اس میں مین ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم۔ عین لام میم روٹ لیٹر ہے۔ علم سے بنا ہوا ہے نا، ماشاء علیما اللہ۔ یعلمو۔ یعلمون، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر مذکر غائب۔ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ الکتابہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے، مفعول ہے کہ مفعول بن جائے گا؟ مفعول بن منصوب۔ منصوب ہے مفعول، کیونکہ وہ زبر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ یظنون، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع۔ مضارع۔ کیسے پہچانا آپ نے مضارع ہے؟ علامت یا ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ بارک اللہ فی علمک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ میم۔ اب میں اس سیشن کا اختتام کرتی ہوں اور میں بلانا چاہوں گی سسٹر مسرت کو کہ وہ آئیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ وہ سیرت النبی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے۔
جی سیرت النبی کے کویشچن آنسرز کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر ایمن کوثر کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی سے میرے کوشچن ہے غزوہ احزاب اور فتح مکہ کے. غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق. غزوہ خندق. غزوہ خندق کس سن میں ہوا تھا؟ شوال 5 ہجری. 2 شوال 5 ہجری. ماشاء اللہ. غزوہ احزاب میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. الحمدللہ. غزوہ احزاب کا ذکر قرآن کی کس سورہ میں تھا؟ سورہ احزاب. احزاب میں آیا. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000. 3000. الحمدللہ. غزوہ خندق میں خندق کو کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان. ماشاء اللہ. بنو قریظہ کس سن میں ہوا تھا؟ غزوہ خندق کے فوراً بعد. بہت اچھا آنسر. ذوالقعدہ 5 ہجری غزوہ خندق کے فوراً بعد. اب فتح مکہ سے. فتح مکہ کب ہوا تھا؟ ماہ رمضان 8 ہجری میں. ماہ رمضان 8 ہجری. فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے لشکر میں کتنے افراد تھے؟ 10,000. ویری گڈ ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر کن 2 صحابی کے ساتھ گئے؟ حضرت اسامہ بن زید. حضرت بلال رضی اللہ الحمدللہ. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کب کعبہ کے اندر کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 2 رکعت. نماز پڑھی. ماشاء اللہ. بہت اچھا آنسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹرز. بہت اچھے کویشچنس اور اچھے آنسرز. اب ہم اس سیشن کے اختتام پہ پہنچتے ہیں اور میں دعا کے لیے بلاتی ہوں سسٹر مسرت کو کہ وہ آئیں اور دعا کروا دیں ہمیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن عملوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت دے دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہان کے مالک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ آج ہم تیرے پاک کلام قرآن مجید کے درس کے لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار جس طرح تو نے ہمیں قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق دی اسی طرح ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی حقیقی توفیق بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے، ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی برکتوں سے معمور فرما اور ہماری نسلوں کو قرآن کا وارث بنا دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ فرما، ہمارے اخلاق کو قرآن کے اخلاق کے مطابق بنا دے، ہمیں قرآن کی آیات سے نصیحت لینے والا بنا دے اللہ، اور جو قرآن میں منع کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ ان سے رکنے والا بنا دے۔ قرآن کو روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دینا اللہ۔ جو بھی قرآن پڑھنے یا سمجھنے میں کمزور ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اللہ۔ ہم سب کو علم نافع، علم صالح اور عطا فرما اللہ۔
پروردگار ہمارے ذاہنی اور باطنی گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے سینوں سے کینہ، حسد، تکبر اور ریاکاری کو ختم کر دے، ہماری لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے دھو دے یا اللہ، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ ہمارے گھروں میں محبت، امن اور رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت، وسعت اور پاکیزگی عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار سے عطا کر اللہ، مقروضوں کو قرض سے نجات دے دے اور پریشان حال کو راحت عطا فرما یا اللہ، تمام بیماریوں کو شفا عطا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ، ظاہری اور باطنی بیمار سب کو، مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلات دور فرما، جن کے جن کے دل میں غم بھرے ہوئے ہیں اللہ، ان کو راحت پہنچا دے اللہ، تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، انہیں نماز قائم کرنے والا بنا، ان کے کردار کو بہت اعلیٰ مقام عطا کر اللہ، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان کے علم، عمر اور رزق میں برکت عطا فرما، جو قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے حافظے کو مضبوط کر دے، اس محفل کے انتظام میں جو لوگ لگے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اللہ، ان پر رحمتیں نازل فرما اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ، پر تجھے دینا آتا ہے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو بھی مانگا اور جو نہیں مانگ پائے اللہ وہ عطا کر دے اللہ، عنایت فرما دے، ہماری دعا اپنی رحمت سے قبول فرما لے اللہ، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين ثم آمين، جزاك الله خيرا كثيرا۔